الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال رسول الله مكتوب على باب النار لعن الله الكاذبين. Respected Mu'min and Mu'minat, tonight in English talk I am starting the sentences written on the gates of Jahannam. 2 weeks back I told our audience 32 sentences written on 8 gates of Jannah. That was front page of Immigration of Jannah form. Tonight I am starting the back page. On that we will discuss 21 advices, 21 sentences written on 7 doors of hell, Jahannam. Jannat has 8 doors, Jahannam has 7 doors. On each door of Jannat 4 sentences are written. On each and every door of Jahannam 3 sentences are written. Prophet says, when I saw on the gate of first gate of Jahannam, it was written, La'anallahul kadhibin. May Allah curse the liars who lie, who make false statements. When we were in school and college, we faced a lot that our friends, our brothers, they used to lie in a joke. Let me tell you here today, lying as a joke is also haram and major sin. There is a riwayat, if somebody lies just one time, 70,000 angels of Allah curse upon him up to the day of judgment. Due to one lie. First sentence on first door is La'anallahul kadhibin. Second, La'anallahul zalimin. May curse of Allah upon the oppressors. Do not become oppressor and do not support any of the oppressors. Zulm, when our imams were asked, what is the definition of zulm? Waz'u shay'i, they told, Waz'u shay'i fi ghayri mahallihi zulmun. If I put this turbine under my feet, is zulm. And if I put my shoes on my head, it is zulm. Zulm means if you place something there where it is not capable of that. That is called zulm. And Imam Ali Salamullah alayhi says, Al-hukmu yabqa ma'al kufr wa la yabqa ma'al zulm. Government, rule can be continued by disbelieving, but cannot be established by oppressing. This is saying of Imam Ali Salamullah. Third sentence on first Jahannam, Prophet said, it was written, third sentence on first door of Jahannam was
لَعَنَ اللَّهُ الْبَاخِلِينَ. May Allah curse the miser people, stingy people, who do not want to eat and do not like to see somebody else eats. The miser, stingy people. There are riwayat that al-ibadatu bil-bukhl, if somebody does ibadat along with stinginess and misery, our Aimma said it is better, that person is better who is not worshipping at all but is generous. See? Generosity. لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْبَاخِلِينَ. Prophet says, I went to the second door and I saw the main door of Jahannam. He did not enter into Jahannam, as some of the television broadcasters, they assume, na'udhu billah, that he went into Jahannam. No, Prophet cannot go into Jahannam. When we will not go in Jahannam, inshallah, by the name of Prophet, how he will go in Jahannam? This is a blame and this is wrong. Never and never. He saw just signs from outside. Because we will see a lot of riwayat. The Prophet says, I went into Jahannam and I saw there were people burning. No. He visited Jahannam from abroad, from far. He did not get into. It is impossible that Prophet can go into Jahannam. No. Inshallah, by his mercy, we are going to go in Jannah. We will not go in Jannah. How come he can go in Jannah? One of my brothers, let me tell you here a very short and sweet story. One of doctors, big doctor from India. Then he moved to Pakistan. Then he moved to US. He says, I recited some du'as to make sure that I see Imam Ali in my dream. He is alive right now. He is retired. Almost 72, 73 years old. Guy from New York. Very learned man. He says, I ask Allah, can you please make arrangement that I see Imam Ali in dream? Did somebody see Imam Ali or not in dream? Did somebody from you saw Imam Ali? See Imam Ali not? No? So I will give you some dua. You will see Imam Ali in the dream. Alhamdulillah. I have some dua. I have written some duas in my book also. For you can visit Prophet, inshallah. You can see. Same night you will see Prophet in the dream. Alhamdulillah. So he says, I saw Imam Ali in dream and I questioned him. I asked him a question. Ya Ali ibn Abi Talib, I heard your Shias, they do claim that they will go into Jannah. Is that right? I am a Sunni guy. He says, I said to Imam Ali, I saw him in dream. I said, I am a Sunni guy. And as I always say, our Sunni brothers, they are respected to us, alhamdulillah. We respect, they are our brothers. He said in this way, Shias, they claim they will go into Jannah, they will not go into fire of hell. You are Qasimul Jannat wan Nar. Can you tell me, Ya Ali, is that right? Imam Ali told him, do you know Al-Mahdi Center, New York? He is alive, you can call him. He said, I don't know. He said, you go to Al-Mahdi Center, New York. There is a guy by the name of Dr. Sakhavat Hussain Sandraji. He will tell you whether Shias will go in Jannah or not. He came to me, alhamdulillah, and I said, yes, of course, we are 100% sure. Alhamdulillah, then he got converted. Now he is one of the best Shias of Allah. And he claims, whenever he sees a lot of people in our center, hundreds of people suppose, he stands up without any force or without any request. He said, I just want to tell you, Imam Ali converted me. In the dream he told me, and I came here, and alhamdulillah, I am now
Shia of Ali ibn Abi Talib. Salamullah alayhi. Salawat par Muhammad wa ale Muhammad. This is my humble request from my brothers and sisters in Iman, especially the Shias of Ahlul Bayt. Your ideology, your theology should get stronger and stronger. Believe me, a lot of Shias in theology, they are very weak. They claim, but they are not certain. That is why they cannot convert others. When this gentleman asked me, Doctor, you tell me how you are sure that you will go in Jannah. I said, brother, Allah is Adil. He cannot put me and Yazid under one roof. Can he do? He cannot do that. See, he is Adil. Yes. Criminals are being separated from white collar criminals in US also. So Allah cannot do this. That is why Allah will put me into Jannah and will put Yazid and his family into Jahannam. This is my faith, alhamdulillah. But it doesn't mean if I don't pray, I don't recite Quran, I tease anybody, I bother anybody, I curse here and there, then I say, Maula Ali will take me into Jannah. Not at all. With the conditions. You know, US immigration has certain rules and regulations. How come Jannah of Allah will not have any rules and regulations? You will enter without any condition? Cannot. Prophet said, I saw second sentence written on first sentence written on second door of Jahannam. It was written, Sa'uda man rajallah. The person who will be hopeful to Allah will be successful in this world and hereafter. Hope. La taqnatu min rahmatillah. Do not get disappointed. This is very important chapter to be learned. A lot of brothers and sisters, I felt they are disappointed from Allah. Oh, I don't know. He will do or not. So he will love to not do. If you are not certain, he would love to not do it. You become certain, you say, he will definitely do for me. Inshallah, he will do it. Prophet said, Tafa'alu bil khair tajidu. Think nice, Allah will give you nice. Think nice. Think you are good, alhamdulillah, good enough, alhamdulillah, rabbil alamin. You are courageous enough. You are hardworking enough. You will hard work and Allah will give you blessing, inshallah, in your sustenance. If you will say, I don't know, he can do, he will do or not, so he will say, I will not do. Quran says, Ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Prophet says, O Prophet, tell them, if you don't need my God, my Allah, Allah says, I do not need you. Go away from me. If you will need me, I'll fulfill your needs. If you will say, you don't need me, I don't need you. This is first sentence. Second, wa amena man khafallah. In this world and hereafter, a person who will fear Allah from Allah will be safe and secure in this world and hereafter. These are two advices written on the second door of Jahannam. Third advice, Al-Halikul Maghrur Man Raja Sivallah wa Khafa Ghayrah. And the person who is rude and does not have hope in Allah, does not have fear of Allah, will be demolished in this world and will be ruined hereafter. In this world will face hardships, on that world will enter into Jahannam. These are three advices of
door number 2. Let us mention door number 3. Prophet says, I saw on the door number 3 written, Man arada an la yakuna ariyan yawm al-qiyamati falyakusil julud al-ariya. Whoever wants good dress on the day of judgment should provide dress to the needy and poor people. See, Jahannam is advising. Jahannam says, don't come into me. I don't want you. Keep away. These are the rules. Just provide, make sure that the people, poor people, they wear dress. You will wear dress on the day of judgment. When all the people will be dressless, you will be dressed full on the day of judgment. Libas of taqwa zalika al-khair. You will have libas of taqwa, dress of piety. This is number 1. Advice number 2. Man arada an la yakuna atshanan yawm al-qiyamati atshanan falyusqil atshan. Who doesn't like thrust of day of judgment should take care of thrust of needy, thirsty people in this world. If you provide water, even not needy, not poor, your brother who is breaking his fast, sister who is breaking her fast, you just provide water, cold water to her or him just to break the fast. Allah says, on the day of judgment, my angels will provide you the nice water. You will not be thirsty over there if you take care of thirsty people in this world. Third advice, Man arada an la yakuna ja'iyan fi yawm al-qiyamati falyut'im al-ja'i' fi dunya. Who doesn't like hunger on the day of judgment? You do not want, you are hungry on the day of judgment. What you do, advice is there, you take care of the hungry people in this world. Allah will provide you food hereafter. Take care of some orphans, some widows, some needy people. I and you belong from the villages, towns and cities where we have bunch of poor people, a lot of poor people, a lot. So take care of one family of your, take care of your relatives. I know a lot of brothers and sisters, relatives are poor in back home. Take care of them. Allah will take care of you on the day of judgment. A person came to Imam Sadiq. Imam got surprised. Imam says, in my account, you are dead. How come you are alive? See, Imam's account. Imam who watches the Lawh Mahfuz, who has all names of us in his register. All. In my account, you were dead. What did you do that you are alive? You were dead yesterday in my account. What did you do yesterday or today? He said, Mawla, I gave 5 dirham to my aunt. She was needy. Imam said, Allah has given you 20 years of life. Just for 5. In one riwayat, I read only 1 dirham. Due to 1 dirham, $1, Allah is extending life frame for 20 years. See? You take care of my creation, Creator says, I will take care of you in this world and hereafter. May Allah bless you all, and inshallah we'll continue the other doors to discuss tomorrow. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ہمارے دل بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. اتل ما اوحی من ربک واقیم الصلاۃ واقم الصلاۃ. مومنین مومنات، آج کے اردو کے سیشن میں 30 منٹ کے لیے میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ تلاوت قرآن کے حوالے سے. سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیں. امام سے پوچھا گیا کہ سرکار حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ فرمایا عذاب کی آیت آئے تو چیخیں نکل جائیں اور ثواب کی آیت آئے تو باتیں کھل جائیں. سمجھے کہ حق کے تلاوت ادا. ہمارے ایک دوست تھے میرے، بہت ہی زیادہ امیر تھے، کچھ حد سے زیادہ ہی امیر. اللہ مغفرت فرمائے. اتفاق سے نام بھی ان کا امیر، نام بھی امیر تھے بھی امیر. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب امیر میاں جانے والے ہو دنیا سے، کافی بوڑھے ہو چکے ہو، قرآن پڑھ لو. کہنے لگے سائیں تیری بھابھی سے وعدہ کیا تھا کہ نہ قرآن پڑھوں گا نہ نماز پڑھوں گا، اس وعدے کو پابندی سے نبھا. ایسے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے. بھیا خدا کا خوف کرے، بھابھی کو بھی مرواؤ گے بیچاری. بھابھی بیچاری تو نماز بھی پڑھ رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اور تم بہانہ بنا رہے ہو بھابھی سے. یہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ سے کیا وہ وعدہ نبھاؤ گے یا بھابھی بیچاری کو پکڑواؤ گے؟ یہ ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں. تو حق کی تلاوت کا مطلب یہ بھی ہے، آج مجھ سے یہ سنیے کہ آپ قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھیں، اپنی مدر لینگویج کے طریقے سے نہ پڑھیں. اقرأوا القرآن بإلحان العرب. حضور نے فرمایا قرآن پڑھو تو عرب بن کے پڑھو. غور کریں، قرآن اگر پڑھنا ہے تو عرب بن کے پڑھو. یہ اہل زبان ہے، کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ غالب کی شاعری کو پسند ہے، میر تقی میر پسند ہے، انیس پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لٹریچر میں غلطی نہیں کرتے. جس طرح اردو والے لٹریچر کی غلطی برداشت نہیں کرتے، اللہ پروننسیشن کی اور لٹریچر کی غلطی کو قرآن سے برداشت نہیں کرتا. قرآن پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو جیسے نازل کیا گیا. پوچھا گیا کہ کتنا پڑھیں؟ قرآن کی آیت فقرؤ، کتنا پڑھو؟ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. یعنی اگر آپ صرف ایک آیت بھی پڑھ لیں تو آپ کو قاری القرآن شمار کیا جائے گا. کیا ایک آیت میں نہیں پڑھ سکتے؟ کچھ لوگوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے قرآن نہ پڑھنے کی. میرے پاس قرآن ہے، ابھی میں لا نہیں سکا. میں جو قرآن بھی میرے پاس آتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے. اتفاق سے اس کی بھی جلد پھٹ گئی یہیں آ کے آپ کے یہیں کی برکت ہے. تو مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ قبلہ جتنے قرآن بھی آپ کو دیے گئے پھٹ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ سے تھوڑی پھٹے گا، پڑھیں گے تو پھٹے گا نا. آپ کے ہاں تو آپ کے ابا کے زمانے کا قرآن آج تک ایسے ہی پڑا ہوا ہے، نہ آپ نے کبھی کھولا ہے نہ پھٹے گا. پڑھیں گے تو پھٹے گا نا. آپ کو یہ فکر ہے کہ قرآن کیوں پھٹ رہا ہے، پڑھنا نہیں. تو قرآن کو پڑھیں. یہ تجوید ایک سائنس ہے، سمجھ رہے؟ تجوید ایک سائنس ہے. سائنس بدقسمتی سے ہمارے بہت بڑے بڑے مولانا حضرات نے بھی نہیں پڑھا. یہ اگر بات عجیب سی لگے تو گھبرائیے گا نہیں. ہاں، ہم نے بھی مولانا بننے کے بعد پڑھا ہے. اندازہ اس سے لگا لیجیے، مولانا بننے کے بعد ہم نے تجوید کو پڑھا ہے. ہم بھی مولانا بن گئے تھے، پیشہ بازیاں کر رہے تھے. یہ عارف والا کے بیٹھے ہیں یہاں بچے ان کے ہاں. تو ابھی تک ہم نے تجوید نہیں پڑھی کیونکہ خود سائنس ہے.
بچے کو 5 سال سے پڑھانا ہے، اور تجوید واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سنت ہے مگر تجوید القرآن واجب ہے، یعنی ہجوں کے ساتھ پڑھنا، سین شین قاف صاد سا کا فرق کرنا، قاف کاف کا فرق کرنا، فل سٹاپس کے بارے میں معلوم ہو، یہ تجوید مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے ہر مسلمان کے تجوید۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تجوید ضرور پڑھیں، خواہ آن لائن کیوں نہ پڑھیں۔ میں ایوری سنڈے پڑھاتا ہوں نیو یارک سے، آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ٹھیک 6 سے 7 بجے تک وہاں پڑھاتا ہوں، آپ یہاں آپ کے 3 سے 4 بجے گے، پورا گھنٹہ آپ پڑھ سکتے ہیں باقاعدہ۔ الحمدللہ میں 10 سیشن میں ایک تجوید کا کورس مکمل کر دیتا ہوں، 10 گھنٹوں میں تجوید پوری پڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک ضروری امر تھا جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ کل جو تقریر آئے گی اس میں اور ایشوز آئیں گے، تحریک ذمہ داری کا عنوان کل چلے گا۔ آج قرآن کی بابت یہ سمجھیں، مثلا یہ لفظ قرآن ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں قرآن، قرآن پڑھا ہے، لفظ کیا ہے؟ قرآن، اور کہتے ہیں قرآن۔ یہی غلط ہے، جس کتاب کا نام ہی معلوم نہیں پڑھیں گے کیا؟ یہ رمضان کا رمضان بھیا یہ رمضان نہیں ہے، رمضان نام کم از کم یہ قرار ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ عموماً دیکھتا ہوں سلام بھی غلط کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، سام موت کے معنی میں ہوتا ہے، سام علیکم یعنی موت ہو آپ پر، نعوذ باللہ من ذالک، السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ پر۔ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے جب آپ عربی کو غلط پڑھتے ہیں۔ ون حر ہے جو آج میں نے سورۃ الکوثر، ون حر کا معنی ہے سلاٹنگ، قربانی۔ ون ہر پانی بہا، پانی بہا اور ہے، قربانی اور ہے، زمین آسمان کا فرق، معنی بدل جاتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں 10 ایسی جگہ ہیں، بعض نے تو 20 لکھی ہیں، میں نے ایک دفعہ کالم میں بھی لکھا تھا، ابھی میری ایک کتاب آ رہی ہے ثواب القرآن، اس میں میں نے سارے ریفرنس کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان جگہوں پر زبر زیر کی غلطی کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، قرآن مجید کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ڈھیلا ڈھالا پڑھ لیا بچپن میں۔ میں اپنے اس استاد اور اپنی ان استانی صاحبہ کو اللہ ان کی مغفرت کرے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، ہمیشہ ان کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا مگر بدقسمتی سے انہوں نے غلط پڑھایا تھا، ان بیچاروں کا علم اتنا ہی تھا، ان کو ثواب ضرور ہوگا، اور میں اس روشنی کے دور میں اگر قرآن کو ٹھیک نہ کروں تو مجھے عذاب بھی ضرور ہوگا، یہ روشنی کا دور، اس لیے یہ ایشوز ہے نشین فرما لیجیے۔ قرآن مجید کے بارے میں جب نبی کریم کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یتلو علیہم آیاتنا، ہمارے نبی کا تعارف یہ ہے کہ ہماری آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسا نبی بھیجا ہے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی کا پرائمری جاب آیتوں کی تلاوت ہے۔ ہمارے بہن بھائی کہہ رہے ہیں ہم انگریزی میں قرآن پڑھ لیں گے، بھیا انگریزی میں آیت تھوڑی بنتی ہے، آیت کا مطلب ہے عربی میں پڑھنا چاہیے جو نبی کا جاب ہے۔ آپ نبی کا جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انگریزی میں تو یہاں کے سائنٹسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں قرآن، میں خود کالج میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس میرے اسٹوڈنٹ بھی قرآن انگریزی میں پڑھتے ہیں۔ آپ میں اور میرے ان کافر اسٹوڈنٹس میں کیا فرق رہے گا کہ اگر آپ بھی انگریزی میں پڑھنا شروع کر دیں؟ خاص طور پہ بچوں میں ایک عجیب روش چل پڑی ہے کہ ہم تو انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھنی ہیں، انگریزی میں آیتیں نہیں بنتی۔ نبی اللہ کا احسان ہے، ایسا نبی بھیجا ہے کہ جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم دعا بھی یہی کر رہے ہیں کہ مکے والوں میں ایسا نبی بھیج کہ جو ان میں سے ہو، ان کی نسل سے ہو، اور ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بستی پر عذاب نہیں کرتے حتی یبعث
فی امہ رسولن، جب تک ہم اس شہر، اس بستی، اس ملک میں ایسا رسول نہ بھیج دیں کہ جو ان بستی والوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ ہم اس وقت تک تو عذاب ہی نہیں بھیجتے جب تک تلاوت سن نہ لیں، تلاوت سن کے عمل نہ کریں تو ہم عذاب کریں۔ یعنی خود قرآن بچاتا ہے عذاب سے، انتظار قرآن عذاب سے بچا رہا ہے۔ ہمارے ائمہ رمضان المبارک میں 40 ختم قرآن کرتے تھے۔ ائمہ کے ماننے والوں نے کتنے ختم قرآن کیے؟ اکثر مراکز میں تو قرآن کا سیشن ہی نہیں ہو نہ۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ قرآن کا ہی سیشن ہے۔ ایک جگہ میں گیا، میں نے کہا کہ قرآن کا سیشن رکھو، انہوں نے کہا کہ آپ کو کل فارغ کر دیں گے، کل واپس بھیج دیں گے آپ۔ میں تو اس کے بعد پھر ڈر ہی گیا، بھائی امریکہ والے ہیں یہ، ذرا ان سے احتیاط سے ہی بات کرنی پڑے گی، محبت پیار سے طریقے سے لپیٹ کے ہی رکھنا پڑے گا یہ سلسلہ۔ یہاں پر اس طرح بالکل نہیں، آپ مصر تمبار نہیں بن سکتے امریکہ والوں کے ساتھ، ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی قرآن کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ بھی رمضان میں ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے۔ ایک صاحب نے مجھے فرمایا، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، میں سمجھتا تھا کہ بہت بڑے قرآن خوان ہوں گے، فرمانے لگے کہ قبلہ میں نے 40 سال پہلے قرآن شروع کیا تھا، ابھی ختم نہیں کیا، ابھی ختم کر لوں، آپ کی اجازت ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے جبریل آئے گا اجازت دے؟ 40 سال، یہ کیا عجیب طریقہ ہے کہ 40 سال میں آپ سے قرآن ہی ختم نہیں ہو؟ 22 سال اور کچھ مہینے میں تو پورا قرآن جبریل لے کے آ گئے، اور آپ 40 سال میں قرآن پڑھ نہیں سکے، جو کمپائل شدہ قرآن ہے۔ یہ غفلت ہے ہماری قوم میں۔ قیامت کے دن عالم جس سے مسئلہ نہ پوچھا جائے، مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، قرآن جس پر غبار جمع ہو جائے اور اسے کھولا نہ جائے، قیامت کے دن یہ 3 شکایت کریں گے بارگاہ رب العزت۔ حدیث معصوم ہے، اذا احببت، جب تجھے یہ شوق ہو۔ دوسری روایت میں ہے اذا اردت، جب تو ارادہ کرے کہ اللہ سے ملاقات کرے، فلیقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اللہ ملاقات کو آ جائے۔ تلاوت قرآن ملاقات الہی کا نام۔ حضور فرماتے ہیں اغلقوا ابواب المعصیۃ بالاستعاذہ، لوگوں قرآن پڑھنا تو سیکھو، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے سارے کے سارے گناہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے، صرف استعاذہ کے۔ شیطان دور ہو جائے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا، شیطان اٹیک نہیں کر سکے گا اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تازیانہ شیطان کو مارتے رہے۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے جب حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا صوتن کبھی کون سا ہو سکتا ہے، سب سے بڑا سخت تازیانہ جو پشت شیطان پہ لگے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، ہر آیت قرآن کی ایک سنگین تازیانہ بن کے شیطان کی پشت پہ لگے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا جو باپ کا دشمن ہے، یہ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں لوگ ہوتے ہیں بڑے غیور کہلاتے ہیں کہ جو باپ کا بدلہ لیتے ہیں۔ باپ قتل ہو گیا تھا، اب باپ کے قاتل کو ماریں گے، حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، مگر اب بنا لیا ہے۔ چلیے ہمارے باپ جو آدم تھے، ہمارے جد آدم، وہ وکٹم ہے نا شیطان کے، تو اس کا بدلہ یہی لیتے ہیں کہ اس کو کم از کم امام صادق کے بقول کہ تم آدم کی اولاد ہو، کم از کم 50 تازیانے تو ڈیلی مار لیا کرو، شیطان رجیم کو 50 آیتیں تو پڑھ لیا کرو۔ پیر فضل شاہ صاحب قبلہ تھے، 82 سال عمر تھی، ہمارے علاقے کے بڑے مقدس عالم تھے۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ عینک کیوں نہیں لگاتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ مرتے دم تک میری آئی سائٹ کم ہو ہی نہیں سکتی، مرتے دم تک وہ ٹھیک رہے گی۔ جو یہ چکوال، خوشاب، سرگودا کے لوگ ہوں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فضل شاہ صاحب قبلہ نے لاکھوں کو آل محمد کی کشتی پہ سوار کیا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں، قرآن پڑھتے تھے۔
یہی قرآن کا پڑھنا. ایک واقعہ اور سن لیجیے. اس وقت موجود ہیں، اس وقت آپ کال کر لیں گے. میری باتوں کی تصدیق کریں ضرور. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا. آپ کو پھر آپ انجوائے کریں. آپ کال کر کے پوچھیں. اس وقت شام میں ایک صاحب رہتے ہیں مولانا ساجد حسین تقوی. یہ بھیرا کے ہے، بھیرا بھلوال سرگودا میں ہے. بھیرا کے رہنے والے. علی پور سیدہ ان کا علی پور نام ہے ان کے گاؤں کا. یہ طالب علم ہے اس وقت. آج سے 8 سال پرانی بات ہے. ان کو 8 نمبر کی اینک لگی ہوئی تھی. 8 نمبر کی. یعنی اگر وہ اینک اتار دیں تو یہ عطا صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا. 8 نمبر کی اینک کا یہ مطلب ہوتا ہے. بلکہ یہ مائک صاحب کو بھی نہ پہچان سکتے. عطا صاحب تو بہت دور بیٹھے ہیں. جی ہاں 8 نمبر کی وہ آخری جو یہ سمجھے کہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو جو جی ہاں. ایک مرتبہ مجھے وزیر اعظم صاحب مل گئے جہاز میں بائی چانس. آمنا سامنا ہو گیا بائی چانس. وہ ذرا مغرور ٹائپ وزیر اعظم تھے. انہوں نے اپنا سیکرٹری بھیجا. سیکرٹری اتفاق سے ہمارا دوست تھا ان کا کالج کے زمانے کا. کہا علامہ صاحب کو بلا کر لیا. تو وہ شاہ صاحب ہیں وہ سیکرٹری صاحب سے. وہ شاہ صاحب میرے پاس آئے. مجھے کہنے لگے علامہ صاحب آپ کو وزیر اعظم صاحب بلا رہے ہیں آگے جہاز میں. میں نے کہا اس کو موت آتی ہے یہاں آتے میں کیوں اٹھ کے جاؤں وہاں. خیر وہ آگے وزیر اعظم صاحب آگے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ علامہ صاحب ہم نے آپ کو رویت ہلال کمیٹی میں چن لیا ہے. میں نے اس وقت اینک ابھی لگی نہیں تھی. میں نے کہا بھائی اینک تو لگنی تھی کیونکہ رویت ہلال کمیٹی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اندھا ہو. آپ کی بڑی مہربانی ہے. جی ہاں. تو وہ اینک ان کو 8 نمبر کی لگی تھی مولانا ساجد حسین تقوی صاحب کو. یعنی میں اگر یہاں سامنے یہاں پر یہ بچے بیٹھے ہیں یہ اظہر جہاں بیٹھے مثلا یا حسن یہاں کے بچوں کو مطلب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے بالکل. میں ایک دن قریب گیا بالکل ہوں ہاتھ جھنجھوڑا تو کہنے لگے کہ کون صاحب ہیں کون صاحب ہیں. اندازہ لگائیں یہ حالت تھی ان کی آئی سائٹ کی. تو میں نے ایک دفعہ آج سے 8 سال پہلے دیکھا تو وہ بالکل بغیر اینک کے. اور وہ دور سے مجھے دیکھ لیا بی بی زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کے گھر میں دور سے اور چلانے لگے ملک صاحب ملک صاحب. میں نے کہا یہ کیا معجزہ ہو گیا. کہنے لگے قبلہ سن لیں معجزہ. بسم اللہ سے لے کے والناس تک میں نے اپنے ہاتھ سے قرآن اور اس کی تفسیر لکھی. جس دن والناس کی سین ختم ہوئی اینک اتر گئی اور بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ ایک معجزہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے قرآن مجید کی خدمت کا. قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں. آج سے شروع کریں. سوتے وقت جاگتے وقت قرآن مجید سے رغبت رکھیں. قرآن سے انس رکھیں. سلمان فارسی ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے جب بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہمارے علاقوں میں گاؤں وغیرہ میں یہ رواج تھا کہ جب بوڑھے ہوتے تھے تو قرآن زیادہ پڑھتے تھے. یہاں امریکہ میں بوڑھے ہو رہے ہیں تو بہانہ بنا رہے ہیں کہ آنکھیں دکھتی ہیں قرآن پڑھی نہیں ہے. حالانکہ یہاں قرآن کا پڑھنا زیادہ لطف دے گا اس لیے کہ یہاں ہارڈ شپ نہیں. سلمان کتنے بوڑھے ہوں گے ذرا آپ بتائیے. اندازہ کسی کو ہے ذہن میں کہ سلمان کتنے بوڑھے ہوں گے. 325 سال کا اللہ جناب 300 سال کے تھے جب یہ کنورٹ ہوئے ہیں. 300 سال جب یہ کنورٹ ہوئے ہیں. 3 سینچریز مکمل کر چکے. عیسیٰ کے حواریوں کو دیکھا تھا. ذرا اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے جب گورنر تھے تو میں نے دیکھا مسلسل 12 گھنٹے سوائے نماز کے قرآن پڑھتے مسلسل. پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کی عادت کیسے پڑی؟ کہا ایک مرتبہ نبی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا سلمان اقرأ القرآن فإن قراءة القرآن کفارۃ الذنوب. سلمان قرآن پڑھا کر اس لیے کہ جیسے جیسے بندہ قرآن پڑھتا جاتا ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا جاتا ہے. گناہ نامہ اعمال سے دھلتے ہیں. گناہ دھل جائیں گے اگر آپ قراءت قرآن کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ آیا نبی کی خدمت میں ابھی بالغ نہیں تھا.
دامن پکڑ کے کہا سرکار کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی نصیحت. سرکار نے فرمایا یا بنی لا تغفل من القرآن فإن تلاوة القرآن يحيي القلوب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر. بیٹا قرآن کی تلاوت سے غفلت نہ کر، قرآن کی تلاوت دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر. بندہ نیک ہوتا جاتا ہے، نیک سے نیک ہوتا ہے. ایک صاحب تھے، وہ اشارے میں عرض کروں گا، میرے پاس انہوں نے ایک کمپلینٹ درج کی کہ میں معصیت کے بغیر سو نہیں سکتا ہوں. معصیت سمجھیں، معصیت کے بغیر میں بیڈ پہ جا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا. کوئی آپ دعا بتا دیں. میں نے کہا میرے پاس دعا ہے. آپ سونے سے پہلے قرآن شروع کر دیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں کہ معصیت کو دل ہی نہیں کرنا، گناہ کو دل ہی نہیں کرنا. میں نے کہا جب سچے رسول نے بتایا ہے کہ گناہ اور تلاوت کا جوڑ نہیں، تو ہم یہاں پر اس تھیوری کو کیوں نہ آزمائیں؟ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں گناہ نہیں ہوتا، جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں قرآن. یہ کراچی کی بات ہے، انجمن خدام القرآن میں 80s کی بات. میں پڑھ رہا تھا رمضان، تو وہاں پر رات کے تقریباً 10:30 بجے، بلکہ 11:15 ہی بج جاتے تھے، میرا درس شروع ہوتا تھا اور 11:15 تک 1 گھنٹہ. ایک دن میں نے واقعہ بیان کیا کہ حضور فرماتے تھے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت جاری رکھو تو اولاد خراب نہیں ہوگی. یہ واقعہ میں نے بیان کیا. عجیب ایک اتفاق ہوا کہ ایک بچہ چھوٹا سا جو انجمن خدام القرآن میں بیٹھا تھا، وہ گھر گیا، اور گھر جب گیا تو رمضان کی راتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہماری بہنیں جو دن میں گانے نہیں دیکھ سکتی وہ پھر رات کو دیکھتی ہیں بیچاری، کہ دن میں روزہ ہوتا ہے چلو رات کو گانا دیکھو، گانا یا فلم وغیرہ جو دیکھیے رات کو دیکھو. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے وطن میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں تو ہے ایسا نہیں ہوگا. اور رات کو پھر باقاعدہ جب بچے سو جائیں تو گانا لگا. اب وہ بچہ بیچارا ظاہر 12 تو بج ہی گئے تھے گھر پہنچتے 12 بجے جو اماں نے گانا لگایا، فلم لگائی، تو بچہ بیچارا وہ اٹھ گیا. اس نے کہا کہ اماں ایسا ہے کہ آپ گانا بند کر دیں. اور ہمارے گھر سے آیا تھا نا، تو اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گانا قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے تو قرآن بند کر کے رکھا ہوا اسی لیے کہ گانا سنا جائے. تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا قرآن پڑھ رہا ہوں، جو کچھ تھوڑا سا مجھے یاد ہے کیونکہ آج مجھے مولانا نے بتایا ہے. تو اس کی ماں نے ذرا اور وضاحت کرنا چاہیے، یہ نہیں وہ نہیں. تو اس نے کہا نہیں اماں یہ نہ کہیے، مجھے آج مولانا نے بتایا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں گانا نہیں بجایا جاتا، لہذا آپ کو گانا بند کرنا پڑے گا. اللہ کے فضل و کرم سے کھارا در میں گانا ہی بند ہو گیا اس ایک واقعہ کے بعد. دیکھیے ایسا ذرا یو ٹرن تو لینا ہی پڑتا ہے نا، آپ کو تھوڑا بہت تو تبلیغ کرنی ہی پڑتی ہے. کونوا دعاۃ الناس الحق بغیر السنتکم. ہمارے امام فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو دوسروں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، تبلیغ کرو. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے وہ بن گئے ہیں جن کو ہائیجین کا ہی خیال نہیں بیچاروں کو. جو پاک صاف ہے وہ تبلیغ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، یہ عجیب الٹی کرنا چاہ رہے ہیں. جن کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں اور جن کے پاس انفارمیشن نہیں وہ ریفارمیشن کرنے جا رہے ہیں، اور جن کا مذہب ریفارمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ انفارمیشن سے ہی بھاگے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ رغبت کی جائے. اب ایک واقعہ اور سن لیجیے، میں زحمت تمام کروں، بہت طویل عنوان ہے، یہ اشرے کے عنوانات ہیں مگر یہاں جلدی جلدی عرض کرنا ہے. ایک واقعہ سن لیجیے. ہمارے ایک مجتہد گزرے ہیں حضرت علامہ شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، بڑے مجتہد. یہ نجف کے ایرانی تھے، نجف میں ساری زندگی گزاری اور نجف ہی میں دفن ہے. ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس زمانے میں آج سے بہت پرانی بات ہے، 6-7 صدیاں پرانی بات. ہارٹ اٹیک ہوا، اس وقت کوئی ایسا انتظام تو ہوتا نہیں تھا کہ جا کے چیک کرا لیا جائے.
گھر والوں نے سمجھا مر گئے، غسل دے کے کفن پہنا کے دفنا دیا۔ علامہ صاحب زندہ درگور ہو گئے، زندہ ہی دفن ہوئے۔ جی زندہ درگور جب ہو گئے تو ہارٹ اٹیک ٹوٹ گیا۔ ہارٹ اٹیک جو ٹوٹا تو دیکھا کہ قبر میں پڑے۔ اب تھے ذرا عالم فاضل مجتہد سمجھدار، کہنے لگے لگتا یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا اور گھر والوں نے مردہ سمجھ کے دفنا دیا، اب ہے تو ہم زندہ۔ سوچا کہ کیا کریں، کہنے لگے بارے رہا اگر تو مجھے اس قبر سے نکال دے تو میں ایک ایسی تفسیر لکھوں گا تیرے قرآن کی جیسی تفسیر آج تک لکھی نہیں گئی ہوگی۔ وہ کہتے بس ادھر سے یہ کہنا تھا، ادھر سے کوئی آدمی قبر کو کھود رہا ہے، کفن چور گزر رہا تھا اتفاق سے، دیکھا کفن چور نے قبر کھودی، جیسے ہی وہ پتھر ہٹائے تو علامہ نے پکڑ لیا اس کو۔ اب علامہ نے جو پکڑا وہ ادھر کا ہاتھ اٹیک ادھر ٹرانسفر ہو گیا، تو صاحب تو بے ہوش ہو گئے کفن چور۔ علامہ نے کہا میں تو تجھے جتنے کفن چاہے دوں گا، مجھے گھر تو پہنچا۔ اب وہ تو خود ہی بے ہوش ہو گئے۔ اب علامہ کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے لے کیسے جائے اپنے آپ، اس کفن میں جائیں گے کیسے، مانے گا کون، مانے گا ہی کون کہ زندہ ہو کے آگے، بڑی پرابلم ہوگی۔ خیر وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے ان کو اٹھایا، اٹھا کے لے گئے، گھر گئے تو گھر والے بھاگ گئے گھر سے۔ عجیب مسئلہ۔ آخر بہرحال انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تفسیر مجمع البیان۔ یہ ہمارے مسلک کی ٹاپ موسٹ تفاسیر سے علامہ طبرسی کی یہ تفسیر انہوں نے اس کے بعد لکھی۔ تو یہاں سے مجھے ایک قانون مل گیا کہ وہ تو زندہ درگور ہوئے تھے فزیکلی، قرضوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، رشتہ داروں کی مہربانیوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، جادو کے اثرات کی وجہ سے، حملات شیطان سے، کنسپیریسیز کی وجہ سے، ریومرز کی وجہ سے، جیلسیز کی وجہ سے ہم غریب تو ڈیلی ہی زندہ درگور ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم تو زندہ درگور ڈیلی ہوتے ہیں، کئی بار ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ایک نظر کر لیں آج کہ بارے الہ جس طرح تو نے طبرسی کو نکالا تھا، ہمیں قرض کی قبر سے نکال، بے روزگاری کی قبر سے نکال، امیگریشن کے مسائل کی قبر سے نکال، جیلسی کی قبر سے نکال۔ اگر ہم تفسیر نہیں بھی لکھیں گے آج کے بعد تیرے قرآن کے خادم بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی آرٹیکل اسپانسر کر دیں گے، کوئی کتاب اسپانسر کر دیں گے، کہیں درس قرآن کا کیسٹ بانٹ دیں گے، کہیں سی ڈی بانٹ دیں گے، کوئی ڈی وی ڈی انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے۔ اپنے آپ کو آج کے بعد خادم القرآن اور غلام و اہل بیت کے ٹائٹل سے باقاعدہ پکاریں گے کہ آج سے ہم خادم القرآن آفیشلی خادم القرآن ہو گئے ہیں، اور آج سے آفیشلی ہم غلام اہل بیت ہو گئے ہیں۔ اور یہی دو چیزیں تو نبی چھوڑ کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، ایک روایت اور سن لیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میری امت والو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ سب سے بہتر آپ کوشش کریں قرآن خود پڑھیں اور پھر دوسروں کو قرآن پڑھائیں۔ 70 مرتبہ لفظ قرآن کا تذکرہ ہے قرآن میں، 70 مرتبہ، عجیب ہے، اور 70 ہی مرتبہ لفظ جنت قرآن میں آیا ہے۔ 70 مرتبہ قرآن، 70 مرتبہ جنت قرآن والوں کی ہے، قرآن والے جنت۔ ہمارے امام نے تو لوگ کے نیزہ پہ پڑھا، بس اس سے آگے میں نہیں جاتا، باقی انشاءاللہ کل گزارشات کروں گا۔ آج میں شب جمعہ ہے نا، تو آج میں شب جمعہ کی ایک مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں، کل پھر میں حضرت علی اکبر کی مصیبت پڑھوں گا۔ آج مجھے صرف ایک کی ایک روایت پڑھنی ہے۔ ایک شخص ہے عبداللہ ابن سعید، یہ محب اہل بیت ہے، یہ سودا سلف خرید کرنے کے لیے دمشق آیا
یہ ایک گاؤں میں رہتا تھا. جب یہ وہاں پہنچا تو تقدیر نے اسے اس گلی سے گزارا جس گلی میں ایک خرابے میں اہل بیت قید تھے. جو سادات کو قید خانہ ملا تھا اس کی چھت نہیں تھی. باہر سے گزرنے والا اندر والوں کے حالات سے بآسانی باخبر ہو سکتا تھا. اس نے جب منظر دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں کچھ بچے ہیں, ایک بیمار کرسی پہ بیٹھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ابا کا دامن کھینچ کر اس سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ سر جھکائے بیٹھا. اس سے رہا نہ گیا, محب اہل بیت تھا. اس نے سلام کیا, السلام علیکم ایھا الاسیر, یہ بچے تجھ سے کیا مانگتے ہیں قیدی؟ فاشار الی الامرأة, اس قیدی نے اشارہ کیا اپنی پھوپھی کی طرف, الی عمته. مقصد یہ تھا کہ یہ توق مجھے بولنے نہیں دیتا, ہم غریبوں کی کہانی پوچھنی ہے تو اس مقدرہ سے پوچھ. عبداللہ ابن سعید گردن جھکا کے سر جھکا کے کھڑا ہو گئے اور کہتا بی بی ہمارے اماموں کا حکم ہے کہ ہم خواتین کو زحمت نہیں دیتے, پھر وہ بھی جو پردیسی اور قیدی ہوں, مگر میں مجبور ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بیمار سے کیا مانگتے ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ اس ظالم کے دربار سے ہمیں کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ جب بچوں کو بھوک ستاتی ہے تو بیمار سے کھانا مانگتے ہیں یا میرا دامن پکڑ کے پانی کا ایک گھونٹ مانگتے ہیں. یہ روتا ہوا گھر آئے. عبداللہ کی زوجہ نے دیکھا کہ عبداللہ کبھی روتا ہوا گھر نہیں آیا تھا. ماذا یبکیک یا عبداللہ, عبداللہ تو سودا صرف لینے گیا تھا, رو کے کیوں آیا؟ کہا بی بی آج جب منظر دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں. کہا گھبرا نہیں عبداللہ, آج شب جمعہ ہے نا, اور میں شب جمعہ میں نیاز پکاتی ہوں نا, آج میں نے نظر دلوائی ہے, یہ نظر کا کھانا لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دے, یتیموں میں. کہتا ہے وہاں ایک بیمار ہے جو بول نہیں سکتا, وہاں ایک معذبہ سے بات کرنا پڑتی ہے, اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم تشت کھانے کا لے جاتے ہیں. دونوں میاں بیوی تشت اٹھا کے لے آئے, خرابہ شام کی دیوار پہ رکھا. صاحب مصائب المعصومین نے لکھا کہ جناب زینب کو آ کر عبداللہ کی زوجہ نے کہا السلام علیکم ایتھا الضعیفہ الکریمہ, بی بی میرا سلام ہو. السلام علیکم ایھا الاسارہ, اے قیدیوں میرا سلام ہو. زینب نے سر اٹھا کے کہا کون ہے ہم پہ سلام کرنے والی, لوگ تو ہمیں سلام کے قابل نہیں سمجھتے. کبھی بھی یہ تھوڑا سا کھانا لائی ہوں. بیوی نے سمجھانے کے لیے کہا الصدقۃ علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. کبھی بھی یہ صدقہ نہیں, یہ نظر ہے, یہ نیاز ہے. جب نیاز کا نام سنا نا تو بی بی زینب نے کہا بی بی ہم نیاز لے لیں گے مگر تو ذرا دیوار سے اندر آ جا, اتنا بتا یہ نیاز تو کیوں پکاتی ہے؟ اس نے کہا میں 3 سال کی تھی تو بیمار ہو گئی, میرا بابا مجھے رسول کی خدمت میں لے گیا, مجھے اطباء سے افاقہ نہیں ہوا. رسول کی گود میں ایک شہزادہ تھا, اس نے میرے حق میں دعا کی. وہ دن اور آج کا دن پھر میں بیمار نہیں ہوئی. جب میں چلنے لگی تھی اور جب میرا بابا دنیا سے جانے لگا, بابا نے مجھ سے کہا بیٹی جب تک زندہ رہنا اپنے اس آقا زادے کے نام کی نیاز پکانا اور ہر صبح شب جمعہ میں غریبوں میں بانٹنا. کہا بی بی بتا سکتی ہو تمہارے آقا زادے کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی. بس یہ نام سننا تھا, زینب کی چیخ نکل گئی. زینب عالیہ نے کہا کہ آج کے بعد نیاز ضرور پکانا مگر حسین کی زندگی کی دعا نہ کرانا. الا قد قتل الحسین بارض کربلا. پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آج کے افطار کے بانیان کے مرحومین کی مغفرت فرما. جن 4 لوگوں کے لیے دعائے عافیت و شفا کی ہے مولانا محترم سمیت ان سب کو شفا یاب فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر ہمیں تجوید القرآن کی توفیق دے. ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خادم القرآن بننے کی توفیق دے. متعلم القرآن اور پھر معلم القرآن بننے کی توفیق دے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. ان کے کردار کی حفاظت کر, ہمارے کریکٹر کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان و تقوی کو محفوظ فرما. ہمارے ملک صاحب سمیت جتنے بھی ہمارے بھائی بہن آج کی اس مجلس میں تشریف لائے سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. ہمارا خاتمہ الخیر فرما. ہم سب کو ولایت علی اور رضاداری حسین کی نعمت سے عمر بھر اور ہماری نسلوں کو بھی تا قیامت
مالا مال فرما، امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، زینبیہ اسلامک سوسائٹی کو ترقی عطا فرما، مومنین کو زینبیہ کی مالی امداد کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما، اور ان کے زینبیہ کے بانیان اور جن کے بورڈ پہ نام لکھے ہوئے ہیں جو زندہ ہیں ان کو زندہ و سلامت رکھ، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، امام العصر کے سپاہیوں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔